अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मियां साहब अब से कुछ देर कबल वोट को इज्जत दो के सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वोट के तकद्दुस को तमाशा बनाया गया। सिविल हुकूमतों के साथ क्या क्या सलूक हुआ वो सबके सामने है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और उन्हें हाईजैकर बनाकर अडयाला जेल में डाल दिया गया। मियां साहब की याददाश्त में अज़बर इस तारीख का एक एक हर्फ सच्चा है। सरहदों की हिफाजत करने वालों ने पार्लियामेंट की हिफाजत का जिम्मा लिया तो कभी बराह रास्त और कभी बिला वास्ता जमहूरी हुकूमतों की तज़हीक जारी रही। आमरों ने इख्तियार के अपने झंडे गाड़े और मुंसिफों ने इन इक़दाम को शाबाश देकर अपना हिस्सा बराबर डाला। मियां साहब ने इन 70 सालों में जमहूरी निज़ाम की बुनियादें हिलाने वाले सभी किरदारों का जिक्र किया, मगर एक अहम किरदार हस्फ कर गए। वो किरदार नाजरीन कि जो इन आमरों की ज़बान बने, आंखें बने और बैसाखियां बने, यानी कि खुद अहले सियासत। मियां साहब की आज की तकरीर को कई बार मीडिया की तरफ से म्यूट किया गया। तकरीर के दौरान सोशल मीडिया भी तकरीबन बंद रहा। कॉल इट ब्लैकआउट, कंट्रोल्ड जमहूरियत, कंट्रोल्ड मीडिया। बिलाशुबा आज भी सियासी निज़ाम वहीं खड़ा है कि जहां से चला था, मगर सवाल मियां साहब से। मियां साहब, आप माजी में भी जुनेजो से बेनज़ीर भुट्टो तक हुकूमतें गिराने का अहम मोहरा रहे। फिर खबर मिली कि नवाज शरीफ तारीख से सबक सीख बैठे हैं। सनद के तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मिसाक जमहूरियत को भी दस्तखत करके अवाम के सामने पेश किया गया। याद किया हुआ सबक अनफॉर्चुनेटली इतना कच्चा निकला कि मेमो गेट स्कैंडल में फिर वही पुराना बस्ता उठाया और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ वोट चल दिए। नाज़रीन, सिंध में जमात तकसीम दर तकसीम के मरहले तय करती करती ख़त्म हो गई। सादा लिबास फरिश्ते मावराए अदालत सियासतदानों को उठाते रहे। मियां साहब के दिल में जमहूरियत का दर्द नहीं जागा और इस दर्द ने अंगड़ाई तब ली कि जब मियां साहब का एहतसाब शुरू हुआ। मियां साहब, आपका शिकवा है कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाने वालों को जब जब आप पीछे मुड़ कर देखते रहे तो पीछे कोई नहीं खड़ा था। याद रखिए मियां साहब, जमहूरियत ने जब जब जख्म खाकर पीछे देखा है तब तब कमी गाह में आप ही मिले हैं। अपनी ज़ात के दायरे से निकलकर जब नवाज शरीफ जमहूरियत के हक में निकलेगा, लोग जान हथेली पर रखकर क्या कलम क्या टेलीविजन टैंकों के आगे अवाम लेट जाएंगे, ये कब समझेंगे हम। एक छोटा सा वक्फे के बाद राना साहब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना नून लीग से हमारे साथ हैं। हमारा साथ देंगे अरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, लास्ट बट नेवर द लीस्ट अली अहमद कुर्द साहब माहिर कानून हैं, हमारा साथ देंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मैं शाहिद लतीफ़ साहब से आगाज़ करूंगी, आउट ऑफ स्टूडियो है, ज़रा सा उनको भी एज मिले। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज सेमिनार के अंदर पूरी तारीख सुनाई नवाज शरीफ साहब ने, सिलेक्टिव मेमोरी महसूस हुई, मगर मेरा सबसे बड़ा सवाल इस पूरी तकरीर के दौरान ये एक सवाल, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत चीफ अवामी स्टाफ बर वक्त इलेक्शंस की बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं, तो अपनी नाअहली को नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से क्यों नत्थी कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये नाअहली वाला जो मामला है ये तो इस वक्त उनके जहन पे सवार है, और इसके बावजूद कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि वो नाअहल से अहल हो जाएं, और इसके बारे में आपने देखा कि असेंबली में लोगों को बुलाकर वो बिल भी पास करवाया, और अब उनका जो अगला निशाना था वो सेनेट थी कि जी इसमें भी किसी तरह से वो बरतरी हासिल करें और फिर ये दोनों हाउसेस और पार्लियामेंट में से इस पूरी चीज़ को गुजारना ताकि अपनी नाअहली को अहली में तब्दील कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि उस चीज़ को अभी तक वो पूरी तरह हज़म नहीं कर पाए, और बावजूद इसके कि उन्हीं के अंदर उन्हीं की अपनी पार्टी में उनके जो छोटे भाई हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, और ये सिवाय इसके कि अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को दिन रात बुरा भला कहना, खुलेआम ये जिसको हम कहते हैं कि अदलिया ने जैसे कहा कि आप फैसलों पे तनकीद कीजिए, तो ये फैसलों पे तनकीद तो नहीं करते रहे, यानी जहां कह देना कि वहां बुत हैं उनको उखाड़ के बाहर फेंक दो। इनके मेंबरान है ना, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग हैं, वो खुद तो नहीं बात कर सकते। वो जो निहाल हाशमी की बातें हैं वो भी आपके सामने हैं। उसने क्या बात की थी जिसके अंदर कहा था कि जी जमीन तंग कर देंगे, वो खुद तो नहीं कह सकते। तो ये कौन कह रहा है? ये सारी बातें आपके सामने आई हैं।
اس چیز سے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ان ساری چیزوں سے ریکنسائل نہیں کر پائے، اور لہٰذا ان کا اپنا بیانیہ بالکل اس سے مختلف ہے جو ان کے اپنے بھائی لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ تصادم اور ٹکراؤ کا پہلو پہلے دن سے نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ان کو الیکشن سے میں نہیں سمجھتا اتنا سروکار ہے، ایجنڈا کچھ اور ہے۔ چلے ایک تو بڑا حصہ تقریر کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، دوسرا عدلیہ کے خلاف تھا۔ کرد صاحب مجھے بتائیے گا، کیا آپ متفق ہیں نواز شریف صاحب سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ اہم ستون ہے، اسے عملی طور پر آج مفلوج کر دیا گیا ہے، تمام فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں، 184(3) کے استعمال سے پورے ملک کو عدلیہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون بھی کالعدم قرار دیے جا رہے ہیں؟ مہر بخاری صاحبہ، میں یہ سمجھتا ہوں ایک جو 3 دفعہ تھرائس اس ملک کا الیکٹ پرائم منسٹر رہا ہے، تو یقیناً وہ پارلیمنٹ کو، یقیناً وہ انتظامیہ کو میرے خیال میں مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور جس طرح انتظامیہ کی فنکشننگ کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے، اور پارلیمنٹ جس طرح کام کرتی ہے اور جس طرح اس کے ممبران کے ذریعے سے ایک گورنمنٹ مل پاتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں کسی حد تک صحیح کہتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہمارے ملک میں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، جس کے بانی تھے، ون آف دی پائنیئر جو تھے وہ چودھری افتخار صاحب تھے، بڑے انہوں نے سو موٹو ایکشنز لیے، مگر ایک بھی جوڈیشل ریکارڈ پہ ایک بھی ایسا سو موٹو ایکشن نہیں ہے جو کسی اپنے منطقی نتیجے پہ پہنچا، اور جی منطقی انجام کو پہنچا۔ سر کرد صاحب، آپ کو لگتا ہے ان ایفیکٹ جوڈیشل مارشل لاء نافذ ہے ملک میں؟ یہ تقریر کے دوران پورے ٹیلی ویژن کے اوپر بلیک آؤٹس تھے، سوشل میڈیا واز ہنگ، ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے سیم ٹو بی اے کمپلیٹ بلیک آؤٹ۔ تو یہ جو ٹرم کوائن کی ہے شیخ رشید نے، جوڈیشل مارشل لاء، یہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ہے؟ عملہ نے ایک کوشش تو ہے، عملہ نے ایک کوشش ہے اور بڑی، اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہر طرف سے، ہاں، مگر یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ملک، چھوٹا ملک نہیں ہے، اور بہت بڑا ملک ہے، اور جس میں میں سمجھتا ہوں انڈیا اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں سب سے زیادہ پولیٹیکل جتنے بھی تحریکیں چلیں وہ پاکستان میں چلی ہیں، اور اب 70 سال کے بعد جو ہمارے ملک، ہمارے عوام کا جو ایک پولیٹیکل شعور ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ اب اس کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ میں جب لفظ کہتا ہوں نا کوئی نہیں، تو اس میں سب آتے ہیں۔ اب یہ آسانی سے یہ لوگوں کو آپ نہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کسی بھی طریقے سے اپنی مرضی سے ان کو ہنکا کر لے جا سکتے ہیں۔ میں اسی لیے لوگوں میں سر ایک قسم کا اگر آپ اجازت دیں میں ان کا ویو پوائنٹ لوں، بڑا یہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا جوڈیشل مارشل لاء دکھ رہا ہے انہیں۔ میرا سوال سر آپ سے پہلے افضل صاحب مجھے بتائیے، میں تو یہ تقریر پڑھ اپنے وہ سوال پوچھتے ہیں، میں اوپر سے سوال پوچھتی ہوں، اینڈ ایکچولی جینوئنلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اگر آپ مجھے ذرا میری مدد کر دیں، عوام کی ووٹ کی طاقت کو کیوں کر عبرت کا نمونہ بنایا گیا؟ میرا بھی سوال ہے کیوں کر سر؟ دوسرا، 70 برس تک ہم اس بیمار سوچ کا خاتمہ کیوں نہ کر سکے سر؟ مہرا کون تھا؟ کون استعمال ہو رہا تھا؟ کون بیساکھیاں بنے ہوئے تھے؟ کون آنکھیں تھے، کان تھے، کون تھا؟ دیکھیں، پچھلے دنوں میں ایک چارٹ چل رہا تھا کہ اکانومی کیسے گئی اور کس نے کتنی دیر حکومت کی، تو ایک بڑے پیچز ہیں 9 10 سال کے جو فوجی آمروں نے حکومت کی، 32 سال، 32 اس کے بعد 2 2.5 سال کے ٹکڑے چھوٹے ملے باقی لوگوں کو، تو یہ اور 17 وزیر اعظم جو تھے وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ، یہ معمولی بات نہیں ہے، ان میں ایک تو اچھا ہوتا، تو یہ ایک نیریٹو ہے۔ میرا سوال نہیں آپ سمجھے، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میاں صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے ابتدائی میں یہی کہا حرف سچا ہے، صرف انہیں سارے کرداروں کی نشاندہی کی نہیں کی تو اپنی کرنا بھول گئے۔ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے سر؟ وہ خود آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ باقی سب لوگ ان کی کر رہے ہیں۔ آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں، ہم کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھی ایڈمیشن آف مسٹیکس تھی، لیکن ابھی اس کی کالا کوٹ پہن کے چل دیے عدالت۔ ہاں کیوں گئے، میں اسی پہ آ رہا تھا، اس کے ابھی سیاہی نہیں ڈرائی ہوئی تھی۔ مومن 2 دفعہ ڈسا جاتے ہیں نا، تیسری دفعہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کون سے پوائنٹ پہ لکیر ہم کھینچیں۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں اور وہ فوراً NRO کر لیتے ہیں تو وہ ختم ہو گئی بات، پھر آپ فری ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر پارٹی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، وہ اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے پہلے کسی اور کی، آج جمہوریت کی بجا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب ہم پولرائز ہو گئے۔ چلیں، بہرحال بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں صاحب
NRO کا تانا تب دیں جب دستخط کر کے باہر نہ جائیں. بٹ بہرحال کھانا چاہتے ہیں یا پہلے آپ ارشاد بھٹی صاحب دکھا لیں پہلے؟ دکھا دیں پہلے. چلیں جی, کچھ چیزیں ہیں ہم افضل صاحب کے لیے, مگر آپ بھی ملاحظہ کر لیجئے. اب فیصلہ ہوا ہے بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کا. اس میں لوگوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. اور پھر میں جب پریزیڈنٹ فاروق لغاری کو جا کے ملا تھا, میں نے ان کو کہا تھا پریزیڈنٹ صاحب یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا. اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے. یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے. پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت. بینظیر بھٹو اور فاروق لغاری 11 ستمبر تک استعفیٰ دے. عوام کے فیصلوں کو روند کر مخصوص ایجنڈے چلانے والی فیکٹریاں اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں, ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے گی. یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے. یہ لوگ, یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو, اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے, مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا. اور جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا, اعجاز الحق سرخرو ہو کے رہے گا. تیل سے پہلے نیچے اترو, سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. عوام کے فیصلوں کو روند کر مخصوص ایجنڈے چلانے والی فیکٹریاں اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں, ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے گی. 10 انتخابات کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے والا کوئی ایک بھی شخص 5 سال کی آئینی مدت پوری نہ کر سکا. انتظامیہ ریاست کا نہایت اہم ستون ہے, لیکن اسے مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے. جی بھٹی صاحب, کال و فعل میں تضاد, ماضی اور حال, جھوٹ, بے حس یادداشت, مکر و فریب, 2 نمبری میاں محمد نواز شریف. چھوڑ دیں اس کو. آپ کہتے ہیں نہیں چھوڑ دیں. میں 32 سالہ سیاست کہتے ہیں, 32 سال آمروں نے لیے, 37 سال سے یہ اقتدار میں, اور جو 18 پرائم منسٹر جانے والے ان میں 3-4 میں موصوف کا کردار ہے. آج مجھے بتائیں, کہتے کوئی ایک بھی منتخب وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکا تو کس کی غلطی تھی؟ یہی تو سوال ہے. کوٹ ان کوٹ آپ نے الفاظ سنے. مجھے بتائیں نا, چھوڑیں الفاظ کو. یہ میرے اکیلے کی ڈیمانڈ نہیں, بے نظیر کو ہٹانا قوم کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیے یہ وہ پرانے زمانے میں پنڈ میں ہم سنتے تھے نا, وہ کیسٹ پھنس جاتی تھی ٹیپ ریکارڈ میں. کیسٹ پھنسی ہوئی ہے, سوڑی یہ روٹین میں ہم سن چکے ہیں, کئی مرتبہ سن چکے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں, سیمینار کس پہ تھا؟ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو, الحمدللہ. سیمینار سے ووٹ کو عزت ملتی ہے؟ سر ایک نظریہ ہے نا. سنیے, نظریہ کو گولی مارے, مجھے سمپل سا جواب دیتی جائے نا, ہاں یا نہ. سیمینار سے 5 سٹار ہوٹل میں سیمینار سے ووٹ کو عزت ملتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 بتائیے گا کہ جس کے پاؤں تلے زمین اور سر کے اوپر چھت اپنی نہ ہو, اس کا ووٹ اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک. دوسری بات یہ کہ جن کی اپنی عزتیں سٹیک پر ہوں, انہوں نے کسی کو کیا عزت دینی ہے؟ 2. تیسری بات یہ ہے کہ عزت پاؤں پڑھ کے نہیں لی جاتی, عزت کمانی پڑتی ہے. ووٹر اٹھے گا اس کو عزت ملے گی. اب سنیے, عزت, ووٹ کو عزت دو. 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بناؤ, ووٹ کو عزت دو. رج کے کرپشن اور منی لانڈرنگ کرو, ووٹ کو عزت دو. مودی سے کیک کٹواؤ, جندل کو مری لے جاؤ, مبینہ لگاتی جائیں جہاں جہاں آپ نے لگانا ہے. ووٹ کو عزت دو. حکومتی اور پارٹی کا ہر عہدہ گھر میں رکھو. ووٹ کو عزت دو. عوام, پارلیمنٹ اور عدالتوں کو بیوقوف بناؤ. ووٹ کو عزت دو. امریکی ایئرپورٹ پر قوم کو نہیں لکھے گردان. سنیں, یہ گردان ہمارے قوم دل کی آئے, مجھے لگتا ہے بڑی گردان لکھی ہوئی ہے. ابھی گردان, ابھی آپ پہ میں نہیں بولا تھا, کیونکہ جب لاجک نہیں نہ ہوتا تو ہاں بڑی گردان ہے. ووٹ کو عزت دو. امریکی ایئرپورٹ پر اس قوم کو بے عزت کرواؤ. ووٹ کو عزت دو. ووٹر کو بھوک, ننگ, فاقے, دھماکے دو اور خودکشیاں دو. ووٹ کو سنیے, 2-3 فکریں سن لیجئے نا, آپ کو تو الحمدللہ آگے جانے کا بڑا شوق. ووٹ کو عزت دو. جہالت دو, مہنگائی دو, نقلی اور جعلی دوائی دو. ووٹ کو عزت دو. ووٹر کو پیشابوں بھرا پانی دو. 81% پانی ہے انسانی فضلے والا. ووٹ کو عزت دو. انسان کو 98% انسانوں کو ڈھور اور ڈنگر بناؤ. ووٹ کو عزت دو. ووٹر کو ذلت دو. اور ووٹ کو عزت دو. پیدا ہونے سے مرنے تک چوائس دو. ماڈل ٹاؤن میں مرنا ہے گولیوں سے, زینب کے قاتل میں مرنا ہے, یا تھر میں بھوک سے مرنا ہے. یہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے. یہ جب ووٹ کو 4 سال میں دیکھیں,
4 سال میں صرف آخری یہ صرف نواز شریف کی کہانی ہے یا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کی کہانی رہی ہے؟ آپ سے سوال ہے نا سر، اس وقت میاں محمد نواز شریف کی بات کریں، یہ اس کی ڈسپنسیشن، یہ اس کی خدمت، ووٹ ہم نے ووٹ دیا، پارلیمنٹ بنی، 6 مہینے پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے، سال سینٹ میں نہیں آتے تھے، 8 مہینہ کابینہ میں نہیں کرتے تھے، 300 دن موصوف 650 بندوں کو لے کے پورے ملک میں، کموڈیا گھانا یہ رہ گئے تھے اس میں سے. تو رانا صاحب میں ہوں تو جمہوریت ہے، سیمینار یہ تھا آج میں ہوں تو جمہوریت ہے. نہیں پہلے ووٹ کی عزت ووٹ کی کر لیں. میں ہوں چھوڑے پرے، میں ہوں اس کو بتائیں کہ ووٹ کی عزت 4 سال میں 1 سال تو چیف جسٹس لگا گیا نا، چلو انہوں نے ڈسٹرب کیا، بڑا کچھ کیا. یہ میرے علی احمد کرد صاحب جو حریت پسند بنے ہوئے تھے، جن کے ہم بال ہلتے تھے تو ہمارے دل دھڑکتے تھے، جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے دھرتی ماں جیسی ہوگی. آج نواز شریف کا ان کو درد یاد ہے. اس 98% 4 دن رہے لڑکانہ میں، وہ بھی جواب دیں گے رانا صاحب کو بھی دیں گے. 4 دن رہے لڑکانہ میں بھٹو ناک سے نکل آئے گا. 4 دن ساؤتھ پنجاب میں رہے قائد اعظم ثانی باہر آ جائے گا. میرے لوگ مر گئے ہیں، یہ میرے بچوں کا پی گئے ہیں سارا پانی، سارا تباہی پھیر گئے. ووٹ کو عزت دو. فراڈ قوم کے آگے ایک ہی سوال ہے، یہ جتنی مرضی گردان لمبی بول لیں، 2013 کا پاکستان بہتر تھا یا 2018 کا پاکستان؟ اللہ معاف کرے. یہ 2013 کے پاکستان کو بہتر کہتے ہیں تو عوام مان لیں گے نا، فیصلہ کر لیں گے. 2013 کا پاکستان ان کے لیے بہتر تھا. 5 سال میں کوئی کام نہیں ہوا، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، بجلی نہیں آئی، لوگوں کے لیے پانی بہتر نہیں آیا، سڑکیں نہیں بنی. آپ کمال ہو گئی ہے. آپ جو یہ جس عوام اتنے بیوقوف تو نہیں. 35 ارب ڈالر قرضہ، مہنگے پہ قرضہ، $1.25 ارب خسارہ کرنٹ اکاؤنٹس کا. میرا ہر ادارہ خسارے میں، ایک کرپشن کا کیس نہیں، 5 سال میں ایک کرپشن کا کیس نہیں آپ بنا سکے. سر مگر کیا ایک سوال ہے بڑا، ایک وقفہ لے لوں مگر آپ دیکھ رہے ہیں کرد صاحب، آپ بھی جواب دے لیجئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں شاہد لطیف صاحب کہ یہ آج سوال جو اٹھایا بنیادی طور پہ اس سے محسوس یہ ہوا کہ شاید درد دل پاکستان کا صرف میاں صاحب کو ہے، وہ شاید ناگزیر ہیں، شاید وہ نہیں تو پھر کون. یہ وہ سوال ہے کہ جو ان کے جو قریب تر لوگ ہیں انہوں نے بھی ہم سے کیا ہے. کوئی ہے جسے فکر ہے پاکستان پر کیا گزر رہی ہے؟ ممکن ہے مجھے پارلیمنٹ سے نکال کر ایک شخص اپنے مائنڈ سیٹ کو تسکین اس کو مل چکی ہو، مگر کوئی ہے جس کو فکر ہے اس ملک کی؟ ایک وقفے کے بعد اس کا جواب ڈھونڈیں گے. اسٹیورسن نیوز آئے. میری نااہلی چھوڑے، مجھے عوام کی نااہلی کی فکر ہے. آئی ایم کمپلیٹلی کنفیوز. سر کرد صاحب پہلے آپ بات کر لیجئے، بیکاز نواز شریف صاحب کو عملاً اس آئین کو معطل کر دیا گیا ہے. وہ آئین بھی آج معطل دکھائی دے رہا ہے. ایک بڑے لیڈر ہے، 1,40,00,000 ووٹ لے کے ان کی جماعت جو ہے حکومت انہوں نے بنائی ہے. سو آئی ایم ریئلی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ابھی سٹیٹس کیا ہے اس ملک کا. انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ سنا دی. سو آئین کیا واقعی معطل ہے؟ کیا واقعی وہ نہیں عوام نااہل ہوئے ہیں؟ دیکھیں میرے سامنے اسکرین نہیں اور میری عادت بھی ہے میں اسکرین رکھ کے سامنے ڈی ایس این جی کے آپ کے کسی کے پروگرام نہیں بیٹھتا، مگر مجھے معلوم ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، شاہد لطیف صاحب، اور جب بھی اتفاق سے میرا اور ان کا سامنا ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں. دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. میں اگر پیسے کمانے والا وکیل ہوتا تو میں پیرزادہ صاحب کی طرح اگر پیسے کمانے والا وکیل ہوتا تو آج پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوتے. ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. چودھری اعتزاز ہو، حامد خان ہو، میں ہوں، منیر ملک ہو، اطہر من اللہ ہو، طارق میں ہو، ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی کہ اس وقت ہم سارے بیٹھے تھے. اگر ہم پیسے والے کمانے والے کم از کم میں وکیل ہوتا تو میری جو میرا رول تھا وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اور اگر اس تحریک سے میرا رول نکال دیا جائے نا تو پرویز مشرف صاحب آج بھی بیٹھے ہوتے اور آپ اس کے پریس کانفرنس میں آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جا چکے ہوتے. باقی رہ گئے شاہد لطیف صاحب. دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے ہیں. میں کسی نواز شریف صاحب کو نہیں جانتا، زرداری صاحب کو نہیں جانتا. جائیں پوچھے کرد صاحب نے کبھی آپ کے بنگلے میں آ کے کبھی، ہاں میں 1,40,000 ووٹ کو جانتا ہوں. میں پاکستان کے ساری جیلوں میں رہا ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. میں اپنے آپ کو جتی میں اپنے آپ کو جتی ستی جو ہے سیاسی ورکر سمجھتا ہوں. میں وہ بات کرتا ہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. میں جی
تو سر اسی لیے آپ کو مدعو کیا، آپ کی میں انپٹ لینی بحیثیت ہے۔ وکیل اس پہ میں ضرور میئر صاحب، میں بحیثیت وکیل 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کے چائے بھی پیتا ہوں، کافی اور کھانا بھی کھاتا ہوں، اور لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر جو دال اور چاول بیچتا ہے، میں اس کے ساتھ بھی تھڑے پہ بیٹھ کے اس کے بھی گھر کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ میں صرف بہتر عملاً آئین معطل ہے اس ملک میں یا نہیں ہے؟ نہیں میاں صاحب کی یہ سیلف سرونگ بیانات ہیں اپنی ذات کے لیے مہر بخاری صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی اس وقت آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ڈکٹیٹر بنے تھے ان کا حوالہ کوئی نہیں دیتا۔ اس ملک میں 35-34 سال ڈکٹیٹروں نے آمروں نے حکومت کی ہے۔ اس ملک میں اگر غربت ہے 60% سے زیادہ اگر ان لوگوں کے گھر میں جن کے گھروں میں رات کا کھانا نہیں ہے، اس کے ذمہ وار جمہوری وزیر اعظم نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اس کے ذمہ وار یہ ڈکٹیٹر ہے۔ اور آج بھی اگر لوگ محض جمہوریت کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں، آج بھی اگر نواز شریف کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں، تو سر ان ڈکٹیٹروں کو جو ویلیڈیٹ کرتا ہے، ان ڈکٹیٹروں کو جو ویلیڈیٹ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کے قریب شاید نواز شریف کل کرتے تھے، آج عمران خان کر رہا ہے وہی کام، بہت ہو سکتا ہے نا سر، مگر the fact remains کہ آپ نواز شریف صاحب کا کردار اس پوری برانڈ اسکیم میں مائنس تو نہیں کر سکتے بالکل سر، دودھ سے بال کی طرح نکال دیں کیونکہ آج سوٹ کر رہا ہے، تو پھر بولے نا، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں آج کہ بجا فرمایا، ایک ایک حرف درست ہے، مگر جناب والا اپنا کردار اپنے گرباں میں بھی جھانک لیں۔ آپ کو جنیجو سے لے کے بی بی تک آپ کا کردار کیا رہا ہے؟ اصغر خان کیس کس بلا کا نام ہے؟ آپ نے جو ایفیڈیوٹ دیا بحیثیت 3rd ٹائم پرائم منسٹر ٹو FIA، اس کے اندر کہا کہ میں کروڑوں لوگوں سے ملتا تھا الیکشن کیمپیننگ کے دوران، ہو سکتا ہے کسی ISI کے آفیشل سے ملا ہوں، یاد نہیں، اور اگر ملا تھا تو معذرت کرتا ہوں۔ یہ ان کا ایفیڈیوٹ ہے سر، ایک کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی مہرے کے طور پہ استعمال کیا سر، ایک میمو کے اندر بھی کردار ہے۔ پھر عدلیہ کی سائٹ پہ آ جائیں جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی کام کری، سر سیف الرحمان کون تھا، کون تھے آپ کے جسٹس قیوم صاحب، یہ جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا سر؟ اس ہسٹری کے اندر سے، مورخ کی لکھی ہوئی ہسٹری کے اندر سے اپنے کردار کو ہی حذف کر دو۔ مہر بخاری صاحبہ، آپ جیسے لوگ یاد دلائیں گے تو کچھ ہوگا نا۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر یا کوئی بھی سیاستدان پیغمبر یا ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں، ان میں ایک ہزار ایک برائیاں ہوتی ہیں، مگر جمہوریت کو ڈکٹیٹر کے مقابلے میں، سیاسی لیڈر کو اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، اور وہ شخص جس کے ساتھ لوگوں کے اس کے ایبسلوٹلی اگری شاہد لطیف صاحب، میں تو کہتی ہوں، میں نے اس لیے کہا کہ بات صحیح ہے، جتنا بیڑا غرق کیا ہے عامروں نے، ایبسلوٹلی سر۔ آپ تو کہہ رہی ہیں دلدل میں سے گزر جاؤ اور چھینٹے بھی نہ پڑیں۔ نہیں، دیکھیے شاہد لطیف صاحب، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ آرگیومنٹ جمہوریت کی ہے ہی نہیں، یہ جمہوریت کی آرگیومنٹ کب سے بن گئی؟ ایک نااہلی ہے، میں ہوں تو جمہوریت ہے، یہ کب سے یہ نیریٹو بن گیا؟ شاہد کے بعد میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ جی سر، کی جتنی باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ بجا ہیں، کہ کرد صاحب کو یہ کیوں احساس ہوتا ہے کہ جہاں شاہد لطیف اور ارشاد بھٹی بیٹھتے ہیں وہ ان کی مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں؟ کرد صاحب آپ یہ بھی مت بھولیں کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ صرف وردی پہننے سے نہیں آ جاتی۔ ہمارے جو جمہوری پرائم منسٹر صاحبان ہیں، ذرا بتائیے ملک کے قرضے کہاں تک لے گئے؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ نواز شریف صاحب کتنی مرتبہ سینٹ آئے، یہ بھی بتا دیجئے کتنی مرتبہ اسمبلی میں آئے، یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کی اپنی پارٹی سے روابط اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہیں، یہ بھی بتا دیجئے کہ بلوچستان میں ان کی اپنی پارٹی نے جو ریولٹ کیا، جو بغاوت کی، نواز شریف نے کہا تھا نا اوورسائٹ کریں گے ڈیفنس بجٹ کی بھی کی، یہ سیویلین جو ہے یہ آمرانہ روایت اور یہ آمرانہ بہیویئر ہے، تو اس لیے پلیز۔ شاہد لطیف صاحب مجھے یاد آیا، بڑی ضروری بات ہے، آج نواز شریف صاحب نے عدالت کے باہر نکل کر کہا کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں سب کو ساتھ مل کر چلانا چاہ رہا تھا۔ 3 مرتبہ پرائم منسٹر اور آج کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہ بھی جب سارا انبار جو ہے چیزوں کا سر پہ آ گیا تبھی جمہوریت یاد آتی ہے، تبھی غلطیاں لندن میں یاد آتی بیان ہیں۔ سن لیں، یہ سعودی عرب میں بیان سن لیں، اقتدار سے باہر نکل کے یہ چی گویرا بن جاتے ہیں، یہ نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں، یہ کوشش کرتے انقلابی بن جاتے ہیں، کچھ نہیں۔ کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، وی آر شیڈز آف گرے، ایک سیاسی جماعت سیکھتی ہے نا دوسری تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا آپ ایک تو پتہ نہیں رکتی نہیں ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ سر آپ جذبات میں آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ اورنج کو پتہ نہیں کیوں مکس کرنا چاہتی ہیں آپ۔ ایک سب سے پہلے کر لینا پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، عمران خان کی بات کر لیں، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سیریس پروگرام میں جگت مارنی ہے تو میں بھی ایک مار دوں اگر اجازت ہو تو۔ آپ تو مارتے ہیں، فیصلہ بات سے ہے نا، تو جگت پروگرام یہ کرتے ہیں تو میں بھی مار دیتا ہوں۔ سیریس پروگرام کریں، میرے خیال سے سیریس پروگرام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرد صاحب کی ذات میرے لیے بڑی، میں نے کہا ہے نا کہ کرد صاحب کو ہم سنتے تھے، نکلے ذاتیات، وہ نمبر 2۔
نمبر 2 بات یہ ہے، ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ مارشل لا تو ہر صورت ہی کنڈیم ہے سارے. میں تو سب سے زیادہ کہتا ہوں کہ مشرف کو واپس لاؤ، اس کو ٹرائل کرو، مشرف کا جن کیانی کا بھائی کا کیس ہے نیب میں ٹرائل کرو. پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ای سی ایل پہ ہیں، ٹرائل کریں. ہم تو کہتے ہیں یہ ٹرائل کریں، اور ہم کہتے ہیں آئین کی شکن کا ٹرائل ہونا چاہیے، مگر یہ میرے پنڈ کے نورے کسائی نے نہیں کرنا، یہ ان لوگوں نے کرنا ہے جن کی زبانیں 2 گز ہیں اور نیچے ٹانگ ایک چھٹانگ وزن نہیں اٹھا سکتی. ایک دوسری بات یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں جو وہ کر رہے ہیں، سب جھوٹ ہیں. جب وقت ہوتا ہے آپ کو اللہ نے تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنایا. پنجاب میں رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ آپ کی حکومت ہے. آپ کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا؟ کیا اس نام مقام دیا؟ ایک فیصلہ اگینسٹ آیا ہے، وہ سارے ہوا ہو گئی ہیں چیزیں. یہ ان پہ پلیز اللہ کے نام پہ نہ جائیں. یہ کل اقتدار میں آئیں گے، ان کا سارا انقلاب، مزاحمت اور وہ ساری بغاوت ہوا ہو جائے گی. اور دوسری بات ہے، اس سے ضیاء الحق کی تھپکی مشرف سے ڈیل کر کے. اجاز بٹالوی صاحب کا میں سچ ہے یہ تو میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے جیب سے نکال کے کلثوم صاحبہ کے ساتھ تھے اور ایک انہوں نے کاغذ دیا اور کہا کہ یہ پڑھ لو. میں نے پڑھا، میں نے کہا کہ یہ تو معاہدہ ہے، آپ نے اس پہ دستخط تو نہیں کر دی؟ کہتے ہیں میں نے کر دی ہیں. انہوں نے کہا دی آپ نے تو ڈیتھ وارنٹس پہ دستخط کر دی. چودھری شجاعت کہتا ہے 8 مرتبہ مجھے بٹرے کیا اس سیاستدان نے. سر مگر اس کے بعد بھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا. بٹرے چودھری شجاعت تو میں کہہ رہا ہوں کہ کب سے سر کیا عوام، دیکھیے 2 چیزیں، دیکھیے 2 چیزیں، رانا صاحب you'll have to take your time yourself. دیکھیے 2 چیزیں. ایک ہے عوام. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مسلم لیگ نمبر 1 پہ ہے جماعت، ایز اے پاپولر جماعت. یہ ہمارا دوسرا ہوتا ہے، الیکٹیبل کی سیاست ہے، پٹواری کی سیاست ہے، برادری کی سیاست ہے، ذات. میں صرف بات کر رہا ہوں، میں صرف بات کر رہا ہوں صرف میاں صاحب کی جو گفتگو ہے اس پہ. میں اس پہ نہیں جا رہا کہ وہ جیتیں گے یا ہاریں گے. مجھے 2 باتیں بتائیں سر. ایک تو بقول چیف جسٹس صاحب پیمرا میں سارے حکومت کے ہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج بلیک آؤٹ کس طرح ہوا؟ یہ جب چیف جسٹس نے، عدالت نے، سپریم کورٹ نے پہلی بار تاریخ میں ہائی کورٹ کے آرڈر پہ سو موٹو نوٹس لے کے درستگی کر دی اور کہا کہ جناب کوئی آرٹیکل 19 معطل نہیں ہے، کوئی فریڈم آف سپیچ کے اوپر قدغن نہیں لگی. آج یہ کون کر رہا تھا سارا بلیک آؤٹ؟ بھی دیکھنا تو یہ بھی پڑے گا کہ کس چیز کو بلیک آؤٹ کیا. میرا خیال ہے میاں صاحب تو آج کسی اس طرح کی بات نہیں کر رہے تھے جو ججز کی انسلٹ والی بات ہو. ایسی تو بات وہ کر نہیں رہے تھے، وہ تو ہسٹری بیان کر رہے تھے. مرکزی رشتے تھے کون تھا؟ پیمرا. دیکھیں پیمرا کو تو سارے کہہ رہے ہیں نا انڈیپینڈنٹ وزیر ہیں سر، کیبنٹ کا حصہ ہے. پیمرا کو تو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا. ہماری حکومت میں تو پیمرا کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا. اگر کل کے لیکچر کے بعد اگر پیمرا آج کچھ ایکٹیو ہوا ہے، سر آپ کی حکومت ہے آج کل؟ آپ بالکل ہے. تو پھر آئین کیسے معطل ہو گیا ہے؟ آئین دیکھیں، آئین کا معطل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ڈکٹیٹر یہاں پہ آ گیا. یہ ڈکٹیٹر تو نہیں آ گیا، لیکن اگر انتشار پھیلنے کا خطرہ کیسے؟ دیکھیں اگر عدلیہ ہر وہ کام کرنے لگ جائے گی جو ہم نے کرنا ہے، تو پھر یہی ہوگا نا کہ ایسے لگے گا کہ آئین کی تشریح کرنے والے جو ہیں ان کے قبضے میں ہر چیز ہے. میں تو کہتی ہوں 1 کروڑ 40 لاکھ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے سر، مگر 20-22 کروڑ کی عوام کو معطل کیسے کر دیا گیا؟ یہ پہیلیوں میں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ہیں تو عوام ہے، وہ ہیں تو جمہوریت ہے. 1 کروڑ 40 لاکھ جو ہیں وہ پوری قوم کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو پڑا 22 کروڑ ووٹ. میں سارا میرا بھی ووٹ ان کو، مگر یہ کیوں نہیں اٹھاتے اپنی وزن اخلاقی طور پہ؟ آئین حکومت ان کی ہے، پنجاب میں ان کے ہیں، ادارے ان کے پاس. ذرا سی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. اگر میاں صاحب دونوں طرف ہو جاتے ہیں. 20 گاڑیاں مل سکتی ہیں، پروٹوکول مل سکتے ہیں، وہاں وہ لائن میں لگ سکتے ہیں. ان کا قانون ٹھیک ہے، ان کی تلاشیاں ٹھیک ہے، یہاں کی تلاشیاں غلط، یہاں کے قانون غلط. کس کو پاکستان میں پروٹوکول نہیں ملا ہوا؟ کس کے پاس BMW گاڑیاں نہیں ہیں؟ سر یہ بھی میاں صاحب نے یہ بھی کہا یہاں چور ڈاکو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ساروں کو پروٹوکول ملتا ہے. میاں صاحب کو ان کے متحد جو لوگ ہیں وہ BMW میں پھرے اور میاں صاحب سلوکی میں آ جائیں. نہیں یہ آپ یہی چاہتے ہیں نا؟ آپ انسلٹ کر رہے ہیں. کتنا کچھ دیا. نہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بےزتی ہو سیاستدانوں لیڈروں کی. نہیں آپ تو یقین ہی نہیں رکھتے جب تک وہ خود عزت کروائیں گے. پولیٹیکل سپریمیسی میں آپ یقین. شاہد لطیف صاحب مجھے بتائیے گا کہ ISPR نے ٹویٹ کی کہ امن لائے
لایا جائے جب یہ جج صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کردار ادا کریں, فضا کو بہتر کیا جائے, مفہوم یہی تھا, ایگزیکٹ بات یہی تھی بلکہ. تو سر کیوں محسوس ہوتا ہے فوج کو انڈیویجولی اپنا موقف بیان کرنا ایسی سچویشن میں جب وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے؟ اگر ایس پی آر کا کیا رول ہے؟ یہ کوئی جو بحث کی خبر ہے, وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, تو ملک کی اندرونی اور بیرونی امن سلامتی کے لیے ان کا کیا رول نہیں ہے؟ اور اگر انہوں نے ایسی بات کی, جو کہہ رہے ملک کی اندرونی اور بیرونی امن سلامتی کے لیے ان کا کردار ہے, کیا آپ نے رینجرز اپنا کردار جہاں تک آپ کا ہے وہ بارڈر تک محدود رکھیں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. لاہور میں اور پنجاب میں رینجرز نہیں چاہیے, تو اس کا جواب دیں کہ ایسا علاقہ جہاں کس حد تک آپ نے سیکیورٹی بنائی ہوئی ہے اس میں خود ہی آپ نے اپنی ذمہ داریاں بڑھا لی ہیں, اور کتنے گھنٹے گزر گئے ابھی تک آپ نے کسی پہ ہاتھ ڈالا؟ منتخب کیا ہے, ان ساری باتوں کا جواب تو چاہیے نا. آگے بڑھے. اور واقعی انہی کے پاس تمام اختیار ہیں نا. اب آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے نا, میرا کام ہے آپ سے سوال کرنا. ایک سیکنڈ, نو سر, آپ نے کہا آپ نے ان کو منتخب کیا, تمام اختیار انہی کے پاس ہیں. ان کے پاس ہیں. میرا آئین سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, دونوں ان کو اختیار دیتے ہیں. یہ اختیار لیتے نہیں ہیں. ججز کے کنڈکٹ فورن پالیسی کون بنا رہا ہے سر؟ ججز کے کنڈکٹ پہ بات ہو سکتی ہے. 37 سال کا جو نیب کے خلاف قرارداد مذمت ہو سکتی ہے. 37 سال کا جو بیک لاگ ہے نا, اس کو نکالنے میں وقت لگے. یہاں تو بیوروکریسی کے اندر کوٹے ہیں فوج کے, وہاں پہ بھی ہر سال ان کے بندے آ کے بیٹھتے ہیں. مطلب اب ایک مشرف کا کیس تھا, کیا کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. اچھا, مشرف کو گارڈ آف آنر ایک سیولین حکومت نے دیا, بھجوایا دوسری نے. سب کو گورننس سے آپ کے اختلاف ہے سر, بیک لاگ سے نہیں ہے. کرد صاحب مجھے بتائیے کہ یہاں چور ڈاکو بھی تاحیات نااہل نہیں ہوتے, کیا میرا جرم ان سب سے بڑا ہے؟ میاں صاحب یہ پوچھ رہے تھے, اس کا جواب ایک وقفے کے بعد کرد صاحب, ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. کرد صاحب فرمائیے گا کہ سر کیا بات ہے, نواز شریف صاحب کیا واقعی ان کا جرم ان سب سے بڑا تھا؟ چور ڈاکو بھی تاحیات نااہل نہیں ہوتے, تو میرا جرم کیا ان سے بھی بڑا تھا سر؟ اس کو اعتراف جرم مان لیں سر, کہ جرم تو کیا ہے وہ مان رہے ہیں, مگر اتنا بڑا تھا کہ نہیں پنشمنٹ کے اوپر, سزا کے اوپر ان کو وہ ہیں. اور کرد صاحب آج کل عدالتوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں؟ مہر بخاری صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عام جو جنرل پبلک میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں صاف ستھرا تو کوئی بھی نہیں ہے, اور سب جانتے ہیں, عدلیہ بھی جانتی ہے, سپریم کورٹ بھی جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں. لوگوں کو اعتراض صرف یہ ہے کہ باقی سارے صاف ستھرے ہو گئے, کلین چٹ ان کو مل گئی ہے, صرف ایک آدمی کو لے کر جس طریقے سے گھیرا ڈال کے اس کو کارنر پہ کیا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے. میں یہ بات ضرور کہتی ہوں سر, یہ بات ہے, یہ آج جمہوریت خطرے میں ہی نہ ہوتی اگر میاں صاحب منی ٹریل دے دیتے. سمپل. مگر شاہد لطیف صاحب ایک بات بتائیے گا مجھے سر, یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں عوام کی بات نہ سنی گئی تو بڑے پیمانے پہ انتشار پھیلے گا, تو عوام کی آواز انہی کا اکثریتی حکومت بنانا ہے, عوام کی آواز نہ بنی تو عوام کی آواز نہیں, ان کی آواز. مگر آلسو کوشچن اس کیا پی ایم ایل این کے ڈی این اے میں بھی ہے احتجاجی سیاست کا مطلب ہے حکمران ٹولہ. جب بھی ان پہ تنقید کرو, جب بھی ان کی ایڈمنسٹریشن پہ بات کرو, جب بھی آمریت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, کسی قسم کے الزامات آ جائیں, آپ آمریت سے ملا رہے ہیں, خطرے میں چلی گئی. اس وقت بھی ان کی اپنی حکومت ہے, اور اپنی حکومت پہ کس طرح کی تنقید ہو رہی ہے کہ میرے جانے سے سب کچھ بیٹھ گیا, پاکستان بہت نیچے چلا گیا. ارے بھائی, آپ کا اپنا پرائم منسٹر ہے, آپ کی پارٹی کا بندہ ہے, پوری حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ جمہوریت کی اوپر آیا نا 2013 سے 2018 تک پاکستان اوپر آیا, تو کس چیز, کون سے اہداف میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں, کون سے اہداف میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں؟ ایک مایوس پاکستان, ایک ڈوبنے والا پاکستان, اور آج ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان. مطلب آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں, لہٰذا یہ نہ کہیں. اگر آج آمریت پاکستان میں ہوتی تو ابھی تک آپ کے اوپر بمباری ہو گئی ہوتی. اور جیسے میں نے بڑا سوال کیا تھا, کیا آپ نے الیکشن کمیشن اور باقی جو آپ نے ریفارمز کرنی تھی وہ آپ نے کی کہ اس مرتبہ کا الیکشن 2013 سے بہتر ہوگا؟ شاہد لطیف صاحب, آج نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ افسوس کہ ملک میں دھرنے کرائے گئے, ہم نے درگزر کیا, سمجھوتا نہیں کیا, اور جو درگزر کیا اس پر افسوس نہیں, دوسری طرف سے بھی درگزر کرنا چاہیے تھا. سر مخاطب تو لگتا ہے کہ فوج سے ہی ہیں, فوج نے درگزر نہیں کیا. پاناما میں بھی فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. مجھے بتائیں پاناما کا کیس کیا اندرونی سازش تھی؟ یہ تو باہر سے ہوا, یہ تو پاناما کے کیس میں بھی اداروں کو رگڑتے ہیں.
مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں پیناما نے اس ملک کی بنیادیں پاناما میں چائنا کے لیڈر کا بھی ذکر تھا، پاناما میں رشیا کے لیڈر کا بھی ذکر تھا، انہوں نے اپنی اکانومی کو بچایا، اپنے ملک کو بچایا۔ پاناما میں تو نواز شریف کا ذکر ہی نہیں تھا، اس کی فیملی کا بھی ذکر ہے نا، اسی کو کور کر رہے ہیں نواز شریف۔ کیوں نہیں کور کیا؟ پارلیمان میں کرنا چاہیے تھا نا، میری بات سنیں نا آپ، ایک تو درمیان میں نہیں، لیکن 184 کے تحت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھ نمبر ون کون کس نے کرنا تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ چانس ہی نہیں، اپیل ہی نہیں ہے، ڈاکو چوروں کو اپیل ہے، میاں نواز شریف کو اپیل کا حق نہیں ہے۔ انٹرویوز کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے تحریروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے وہ استثناء لینے کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے ٹی او آر پارلیمنٹ میں کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے خط لکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر ون، اچھا نمبر ون میں ان کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو 130 دن کا دھرنا، چینی وزیر صدر نہیں آ سکا، $1 ارب کا نقصان بقول احسن اقبال صاحب، تو انہوں نے کیا کیا کہ اگلا الیکشن دھاندلی سے پاک ہو، مدرسہ ریفارمز انہوں نے کیوں نہیں کی، ایجوکیشن پالیسی انہوں نے کیوں نہیں کی، ہیلتھ ریفارمز نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس حد تک نہیں ہوا جس تک آپ چاہتے ہوں گے۔ 90 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، $1.25 ارب کرنٹ اکاؤنٹس، ٹریڈ ڈیفیسٹ تاریخی ہے آج، پی آئی اے اڑ تو رہا ہے، ریلوے چل تو رہی ہے، کھڑی ہو گئی تھی، 18 جہاز سے 40 جہاز پہ آپ آ گئے ہیں، یہاں سے پتوں کی پہ جا کے اگر آپ اجازت دیں، مجھے لگتا ہے ایک بات پہ سب اتفاق کریں گے کہ بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے۔ سر اینڈ میں صرف اتنا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں آج بیانات اس سیمینار پہ مجھے بڑا ہی مزہ آیا، کہتے ہیں پیناما ہمارے ملک میں سیاسی بحران کی بنیاد ہے، یعنی کہ جیسے ہی خطرہ پڑا ہے ان کے ان ایلائز کو جو ان کو نواز رہے ہیں اور ان کا آڈٹ ہونے شروع ہوا ہے، ملک کی بنیادیں ہلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر الحمدللہ فرماتے ہیں ہم عدلیہ کی آزادی کے قائل ہیں، اگر جج اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو ہمارے سر کا تاج ہیں، اگر پورا نہیں اترتے تو انہیں خود اتر جانا چاہیے، اور ایسے جج جو اپنے خلاف خود سو موٹو لینا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ مولانا صاحب نے اتنی دفعہ خود احتسابی بھی کی ہے، اپنی چیئرمنی کی کشمیر کمیٹی کی کرسی بھی چھوڑی ہے، 5 سالوں میں 6 کمیٹی کے اجلاس، 5 سالوں میں 6 کمیٹی کے اجلاس، اور دوسرا یہ سراج اللہ کس طرف کھڑے تھے پیناما کے، وہ اس طرف عرب دونوں مل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔